Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. So let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Ikra Sagir Ahmed, episode 11. Let's start. हमीदा, कितनी औरतें हैं ऐसी जो सिलाई कटाई कर रही होंगी और कितनी तादाद होगी इन औरतों की जो कढ़ाई करना जानती हैं। फ़रा अपने आगे रजिस्टर खोले तेज़ी से इंदराज करने में मसरूफ़ थीं। हमीदा इन्हें तफसील बता रही थी। इनका कलम तेज़ी से चल रहा था। बेगम साहब, औरतें बड़ी खुश हैं जी, जब से इन्हें मालूम हुआ है कि आप इनकी मेहनत का मुआवजा भी अच्छा देंगी। दरअसल हमारे यहाँ इस तरह के काम तो बेहद करवाए जाते हैं, मगर दाम देते वक्त बेईमानी दिखाई जाती है। ऐसा कोई करना ना भी चाहे तो दूसरे लोग करने पर मजबूर कर देते हैं। हिरा इसके साथ मिलकर मटर के दाने निकलवाते हुए गोया हुई। वो किस तरह छोटी बेगम साहिबा? हमीदा हैरान हुई। एक पार्टी किसी मार्केट से माल उठा रही है, वो अपने काम करने वालों को मुआवजा भी बरहक देती है। फिर इसी मार्केट से दूसरे ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस पार्टी से कम मुआवजे पर माल उठा लेते हैं और इन इलाकों में बसे लोगों से काम करवाते हैं जहाँ पसमानदगी और फ्लास इंतहाओं पर पहुँचा होता है। वहाँ काम तो हज़ारों के करवाए जाते हैं और उजरत आटे में नमक के बराबर मिलती है। गरीब और ज़रूरतमंद लोग यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि इनकी मेहनत के ओस इनके घर में एक वक्त का चूल्हा तो जल रहा है और बेहिस व बेज़मीर लोग इन ज़रूरतमंदों का हक मारकर अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। ख़ुद तो अल्लाह के गज़ब का शिकार होते ही हैं, साथ में दूसरों को भी बेईमानी की राह दिखाते हैं। बेगम साहिबा, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा तो फिर? नहीं, इंशाअल्लाह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अच्छे और नेक लोगों से रब्ता रखेंगे जो दर्दमंद दिल, ईमान, ज़मीर के मालिक हैं। फ़रा रिजवी ने रजिस्टर बंद करके मुस्कुराकर कहा और काउच पर नीम दराज हो गई। इसे अनजान रास्तों से गुज़र जाने की ख्वाहिश थी। मोहब्बत में अमर हो जाने, मर जाने की ख्वाहिश थी। वो कहता था जीवन तेर की है, रंग भरने हैं इसमें रोशनी के, और ये हमको मुख्तसर से चंद लम्हे जो मैसर हैं, ये लम्हे हमें आबाद करने हैं। किसी को दूर से देखना, किसी से बात करनी है। जहाँ ये दिन गुज़र जाएं, वहीं पे रात करनी है। वो कहता है मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, यह हर मौसम का जज्बा है जो कभी कम नहीं होता। अधूरी सी मोहब्बत है, हमें तकमील करनी है। मोहब्बत को नए ढब से बसर करने की ख्वाहिश इसे हर शब जगाती है। न जाने कौन सी चाहत इसे हर पल जगाती है। शनासा था हर एक पल इसे पर अनजान रहता था। बहुत आबाद था लेकिन बहुत वीरान रहता था। इसे हर शख्स को हैरान कर जाने की आदत थी। मोहब्बत में अमर हो जाने की, मर जाने की ख्वाहिश थी। शाहवेज़ ने चौंक कर देखा। वो रिसाले पर झुकी हुई थी। तुम्हें कब शौक़ हो गया उर्दू मैगज़ीन पढ़ने का, वो भी पोइट्री? उर्दू मैगज़ीन भी मैं पढ़ती हूँ और पोइट्री भी मेरी फेवरेट है, बल्कि मैंने ख़ुद भी पोइट्री लिखी है, वो अटक अटक कर कह रही थी और शाहवेज़ ने इसकी बात के जवाब में भरपूर इस्तेज़ाया कहकर लगाया। तुम और शायरी, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि तुम शायरी कर सकती हो। इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसकी मुस्कुराहट, हर नकुश में गहरा तमस्कुर और इस्तेज़ा थी। वो खोल उठी। क्यों? वो लोग इंसान नहीं होते? इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते? तुम्हारी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते? क्या मतलब? मतलब राइटर्स बहुत हसास लोग होते हैं। मुरव्वत, खुलूस व हसासियत इनके वजूद का हिस्सा होती है, इनकी पहचान होती है, और तुम इन एहसासात से बिल्कुल ही नाबलद और नाआशना हो। इनकी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी दुनिया से ताल्लुक़ चंगेज़ ख़ान, हलाकू ख़ान, हिटलर वग़ैरह का महसूस होता है। वो हंस रहा था। इसकी आंखें, चेहरा, हर नकूश हंस रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। रोशन चेहरा, रोशन मुस्कुराहट, रोशन आंखें, कितना एतमाद और इत्मीनान था इसके अंदाज में। मिशेल देखती रह गई। क्या देख रही हो? नज़र लगाओगी? नामालूम किस मूड में था, बहुत शौक और खुश और शौक। वो कुछ बोली नहीं, बोलती भी क्या। अपनी मौजूदा हैसियत का तयन इसने कर लिया था। वो भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गई थी। इसका कोई अपना नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई हमदर्द, ना कोई गमगसार। लको दक सहरा में वो तन्हा खड़ी थी।
ہر سمت خوب اندھیرا اور دبیز تاریکی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس کے ذہین آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں پاپا سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے سوچ لیا تھا۔ اب وہ پاپا سے ناراض ہی رہے گی۔ جب انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے تو وہ بھی انہیں یاد نہیں کرے گی۔ مگر یادوں پر کس کا زور چل سکا ہے؟ کبھی وہ بن بلائے مہمان کی طرح وارد ہوتے ہیں اور بے چینی، اضطراب اور بیکلی پیدا کر ڈالتی ہے۔ پھر یاد بھی باپ کی تھی، جنہوں نے اسے صرف باپ کا ہی پیار نہ دیا تھا بلکہ ماں، بھائی، بہن، دوست، احباب، تمام رشتے اسے ایک نئے رشتے میں بناتے۔ انہوں نے محاورتاً نہیں، حقیقتاً پھول کی طرح اس کی نگہداشت کی تھی، خود سے بڑھ کر چاہا تھا۔ بتائے حیات کی طرح وہ چاہ کر بھی ان کی محبت فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی بے تاب ہو کر اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا، کیوں؟ شکایت لگو گی میری؟ وہ میرے پاپا ہے، جو دل چاہے گا بات کروں گی، وہ زچ ہو کر بولی۔ اوکے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ وہ میرے پاپا ہے؟ جو دل چاہے بات کرو، لیکن کیسے بات کروں؟ مجھے کیا معلوم وہ کہاں ہے؟ اوہ، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس نے شانے اچکا کر افسردگی سے کہا۔ مشیل اس کے انداز پر کھول کر رہ گئی۔ صاف لگ رہا تھا وہ بن رہا ہے۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ وہ زیادہ دیر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ لہجہ درست کرو اپنا۔ یکلت اس کی شگفتگی اور شوخی غائب ہوگی، کسی شیر کی طرح ہو رہا تھا۔ وہ تھرا کر رہ گئی۔ پاپا تمہیں بتا کر گئے ہیں، پھر تمہیں کس طرح معلوم نہیں ہے؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، لہجہ پست۔ میں نے کہہ دیا نا، نہیں معلوم تو بس نہیں معلوم۔ اس کا انداز ہٹ درمی اور برتری لیے ہوا تھا۔ وہ اسے خود پر چھایا ہوا لگ رہا تھا، گویا اس سے اب مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ تنہا ہزاروں سے قوی اور مضبوط تھا۔ وہ جو ناجائز کو جائز، ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اب محسوس کرنے لگی اپنی حق بات بھی منوانے کی صلاحیت و اہلیت کو بیٹی ہے۔ شاویز کے چہرے سے مسکراہٹ اور شوخی غائب ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے روشن نظر آنے والا چہرہ یکدم ہی درستگی اور کرختگی سے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کا موڈ دیکھ کر اس کے تمام حوصلے و ہمتیں جواب دے گئی۔ بہت غیر محسوس طریقے سے وہ اس کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اس کا کرخت لہجہ، درست انداز اور پھر ناقابل برداشت ہاتھ اٹھانے والا جنون مارنے ہی اس کے اندر شاویز سے خوف و وحشت کا شکار کر دیا تھا۔ اگر وہ یہ طرز عمل نہ اپناتا تو وہ بالکل بھی اس کے روب میں آنے والی نہ تھی۔ چند لمحے وہ اس طرح منہ بگاڑے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ مشیل نے کھل کر سانس لی اور کمرے پر نظر دوڑاتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ہر قسم کی آرائش و زیبائش سے لاتعلق بالکل عام و سادہ کمرہ تھا۔ دیواروں پر گرے پینٹ تھا۔ سامنے دیوار پر سنہری شیڈ والی وال کلاک کے علاوہ در و دیواروں پر پینٹنگز، سینری کچھ نہ تھا۔ دائیں دیوار میں درمیانی سائز کھڑکی پر سرمئی سیاہ پرنٹ کا پردہ تھا۔ ایسا ہی پردہ کمرے کے دروازے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ نیچے فرش پر سادہ سرمئی کارپیٹ بچھا تھا۔ چھت وائٹ پینٹ کی تھی، جس کے درمیان میں پنکھا ہوا دے رہا تھا۔ فرش کے وسط میں ڈبل بیڈ تھا، جس پر اجلی چادر و تکیہ رکھے تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک کارنر ریک تھا، جس میں کچھ سامان نہ تھا۔ کمرہ بے حد چھوٹا تھا۔ بیڈ اور کارنر ریک کے بعد بہت تنگ سی جگہ کھڑکی تک جاتی تھی۔ کمرہ کیا تھا، ایک تنگ کوٹھری تھی، کسی کبوتر کے کابک کی طرح۔ وہ متوحش نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا اس جگہ کس طرح رہا جا سکتا ہے؟ یہاں انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہ رہ پائے گا۔ وہ ازحد ہراساں و بدحواس ہو رہی تھی۔ سرد موسم میں بھی اس کی پیشانی ارکالود تھی۔ تیور تو پہلے ہی شاویز کے خطرناک نظر آ رہے تھے، اب عزائم بھی منفی نہ رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی خوفناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر یہاں آیا تھا۔ وہ منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب وہ سوچ ہی نہ سکی، ماں سوائے اس کے کہ الگ اسے یہاں کچھ دن رکھا گیا تو وہ زندہ نہ رہ پائے گی۔ ساری زندگی آسائشوں و راحتوں میں گزری تھی، جن کی اس حد تک عادت پڑ چکی تھی کہ ان سے علیحدگی کا تصور ہی ایسے تڑپا دیا کرتا، گویا بن جل کے مچھلی تڑپ اٹھے۔ نامعلوم کتنے لمحے یا گھنٹے گزرنے کے بعد شاویز اندر داخل ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے، دوسرے میں دسترخوان، پلیٹیں، چمچے اور گلاس۔ وہ سب اس نے بیڈ اور دیوار کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ میں رکھ دیا اور بہت ترتیب سے شاپرز میں سے کھانا نکال کر
پلیٹوں میں سجا کر دسترخوان پر رکھنے لگا۔ تمام سامان سیٹ کرنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے گیا۔ واپسی چند سیکنڈ بعد ہوئی۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، وہ سائڈ میں رکھ کر وہ دو زانوں بیٹھ گیا۔ مشیل ایسے گمسم بیٹھی تھی گویا موجود نہ ہو وہاں۔ آپ کو کھانے کے لیے انویٹیشن دینا پڑے گا یا ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنی پڑے گی؟ اسے خاموش بے حس و حرکت بیٹھے دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرا ساتھ دو، مجھے تنہا کھانے کی عادت نہیں ہے، میں زبردستی نہیں کھا سکتی۔ اس کا انداز بیزار کن تھا۔ مجھے بھی زبردستی کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جب سے تم سے رشتہ جوڑا ہے مجھے اپنی کافی عادتوں کو ترک کرنا پڑا ہے، کچھ تو ناپسندیدگی کے باوجود اپنانا پڑا ہے، ان میں ایک اس عادت کو بھی اپنانا ہی پڑے گا۔ وہ اطمینان سے کہتا ہوا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس کی جان جل کر رہ گئی۔ کیا بگڑ جاتا اگر تھوڑے ناز نخروں کو برداشت کر کے اسے کھانا کھانے پر مجبور کر دیتا؟ عورت مار سے نہیں پیار سے پگھل جاتی ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ ہر وقت اپنی انا اور برتری کا احساس تفاخر اسے جھکنے نہیں دیتا۔ خود کو نامعلوم کیا سمجھتا ہے، کتنی جلدی اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ غصہ اور جنون اس کے اندر کسی طوفان کی طرح تباہی پھیلا رہا تھا۔ نہاری تو بیجی پکاتی ہیں، زبردست، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ ہوٹل کی نہاری ان کے آگے مات ہے، اور بریانی میں تو ان کا جواب ہی نہیں۔ ایسی خوشبو والی پکاتی ہیں کہ پورا محلہ مہک اٹھتا ہے۔ پراٹھے 11 پرت والے بناتی ہیں، اتنے خستہ و کرارے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر نیت سیر نہیں ہوتی۔ اور شامی کباب اس قدر لذیذ ہوتے ہیں کہ ایک بار کھانے والا بار بار کھانے کی فرمائش کرے۔ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ بیجی کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ملائمت اور محبت کے رنگ تھے، پیشانی پر شکنوں کے ناگوار جال نہ تھے۔ غصے کے وقت مقابل کو بھسم کر ڈالنے والی نگاہوں میں بڑی عقیدت بھری روشنی تھی۔ لبوں پر معصوم سا تبسم، چہرے کے نقوش اپنی جگہ تھے، کوئی ناگواریت، کوئی کرختگی اور درشتگی کا جلال نہ تھا۔ اس وقت دھیمے دھیمے باتیں کرتا وہ کتنا وجیح اور پروقار لگ رہا تھا۔ بلیک جینس، پرپل شرٹ اس کے شاندار سراپے پر غضب ڈھا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس جیسا جیون ساتھی پا کر فخر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی رکھتا تھا۔ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، پل پل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا یہ شخص میرا آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خود غرض و خود پسند بندہ جس کی نگاہ میں صرف اپنی ہٹ دھرمی کی ویلیو ہے۔ اس نے جھٹ خود کو سرزنش کی، لیکن ذہن بار بار اس کی جانب بھٹک رہا تھا۔ جس اہتمام سے وہ کھانے بیٹھا، اس اشتہا سے کھایا نہ تھا، جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا تھا اور سب سمیٹ کر رکھ آیا تھا۔ رات یوں ہی بیٹھ کر گزارنے کا ارادہ ہے؟ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولا۔ اور گزار بھی سکتی ہو، کیونکہ سارا دن تمہارے پاس ہوتا ہے سونے آرام کرنے کے لیے۔ لیکن مجھ پر رحم کرو، میں ایک محنت کش آدمی ہوں، کمانے کی ذمہ داری ہے مجھ پر، میں ایسی عیاشیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ بات بات پر طنز کی بوچھار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ چند لمحات قبل خوشگوار نظر آنے والا مزاج برہم ہو چکا تھا۔ منع کس نے کیا ہے؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ایک سائڈ پر ہو، پوری مسحری پر قبضہ جما کر بیٹھی ہو۔ واٹ؟ ایک بیڈ پر سوئیں گے؟ تو کیا ہوا؟ ہم میاں بیوی ہیں، کوئی پڑوسی تھوڑی ہیں جو اس قدر حیرانگی کا اظہار کر رہی ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا ہو تمسخرانہ انداز میں کہنے لگا۔ وہ چند لمحے شدید حیرانگی اور بے یقینی کی کیفیت کے زیر اثر رہی۔ اسی اثنا میں شاویز ٹیوب لائٹ آف کر کے نائٹ بلب روشن کر چکا تھا۔ نائٹ ڈریس چینج کرنے کے بعد اس نے حسب عادت اپنا پسندیدہ پرفیوم استعمال کیا تھا۔ ایک دلاویز مہک ہر سو پھیل گئی۔ کیا خوشبو تھی! حواسوں پر چھا جانے والی، دھڑکنوں کو مہکانے والی، جذبات بھڑکانے والی۔ خوشبوؤں کا وجود نظر نہیں آتا، مگر طاقت اور سحر انگیز قوت ہوتی ہے۔ ان میں پل بھر میں انسان کو دیوانہ بنا ڈالتی ہے، بے خود و مست کر دیتی ہے۔ انسان خود کو بھول کر ان میں کھو جاتا ہے۔ وہ بھی سب کچھ بھول کر احساس تفکر سے کھل اٹھی۔ بڑے بے حس و سنگ دل بنتے تھے۔ عورت اور مرد کے درمیان جذباتی تعلق کی تمہاری لاجک میں کوئی جگہ اور ضرورت نہ تھی۔ حسن و جوانی تمہاری کمزوری نہیں بن سکتی تھی۔ تم نفس کو پیروں تلے کچلنے کے عادی تھے۔ پھر اب سارے دعوے اور فخر کا کیا ہوا؟ وہ مسرت و کامرانی سے دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہی تھی۔
آج تو اس کی جیت کا وہ وقت آیا تھا جس کا اسے کب سے انتظار تھا۔ وہ پتھر موم بن گیا تھا جس کو وہ اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنے کو تیار تھی۔ مشل ہوں میں، وہ مشل جو اپنے حسن کے شعلوں سے بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم بنا ڈالتی ہے، مٹا ڈالتی ہے، فنا کر ڈالتی ہے۔ ہاں 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 میڈم، میں نے کہا تھا میں سونا چاہتا ہوں، صبح دفتر جانا ہوتا ہے مجھے۔ وہ جو بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، قدرے جھک کر گویا ہوا۔ اس کے چہرے سے اس کی گرم سانسیں ٹکرائیں اور ایک لطیف سی سرشاری اس کے وجود کو گدگدا گئی۔ اس نے مخفور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک جھکا ہوا تھا، اس کی دلکش آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مسکراتی جھلملاتی فضول خیز نگاہیں۔ صیاد آج خود اپنے ہی جال میں آ پھنسا تھا، شکاری خود شکار ہونے چلا تھا۔ اپنا پن بھی اس بیگانے پن میں ہے، پورا عالم ایک دیوانے پن میں ہے۔ یہ جو تم سے انجان بنا پھرتا ہوں، ساری بات اسی انجانے پن میں ہے۔ کیا ارادے ہیں؟ اس کا انداز سرگوشیانہ تھا، مگر مشل اس کے انداز کو سمجھ نہ سکی تھی، جو 100% تمسخرانہ و طنزیہ تھا۔ اپنے دل سے پوچھو۔ وہ قصداً مسکرائی اور ادائے دلربائی سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز بہت دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا، پھر ایک دم ہی اس کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مشل نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے سے جھلکتے طنز، تمسخر آراتی نگاہوں نے اس کی تمام خوش فہمی اور خوشگمانی ایسے غائب کر دی جیسے تتلیوں کو چھونے سے ان کے رنگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جسم برف کی سل بن گیا۔ صدمے اور خفت کے احساس نے آنکھیں موندنا بھلا دیا۔ احساس توہین و ذلالت، احساس ندامت و پشیمانی، ایسا بھی بھلا ہونا تھا اس کے ساتھ۔ دل توڑنا اس کا مشغلہ تھا، جذبات سے کھیلنا اس کی سرشت تھی۔ آج ساری بازی الٹی ہو گئی۔ اس شخص سے شکست کھا گئی جس کو شکست دینے کا تہیہ کی ہوئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پچھتا رہی تھی، پچھتا کر سوچ رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید آپ بھول گئی ہیں تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ بننا چاہوں گا جو آپ بنانے کی سعی میں ہمہ وقت مگن رہتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ انداز خاصا سادہ اور معصومانہ تھا، لیکن مسکراتی نگاہوں کے مزاحکیز چمک اس کے حواس گم کر رہی تھی۔ بات صرف یہ ہے محترمہ، اس فلیٹ میں کمرہ یہی اکلوتا ہے، اور کمرے میں یہ بیڈ پر بستر اور بستر پہ یہ کمبل اکلوتا ہے، اس لیے مجھے بستر شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ سردی بہت لگتی ہے مجھے، بغیر کمبل کے سو بھی نہیں سکتا۔ مجھے تو نیند بہت زبردست آ رہی ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا تیزی سے سرخ پڑتا چہرہ اور کھنچے ہوئے ابرو دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا اور کمبل منہ تک تان کر لیٹ گیا۔ وہ کتنی دیر تک یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا وہ زمین کی تہہ در تہہ گہرائیوں میں دفن ہوتی جا رہی ہو۔ اعصاب کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹنے لگے تھے، رگوں میں خون کے بجائے آگ دوڑنے لگی تھی، دل کی رفتار آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا، جسم کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگا تھا، آنکھوں میں اندھیرے کی یلغار بڑھنے لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر بیٹھنا چاہا، خود کو سنبھالنا چاہا، مگر بے سود۔ وہ ٹوٹے شہتیر کی طرح بے جان ہو کر گری تھی، سر بیڈ سے ٹکرایا تھا، خون کا فوارہ سا پھوٹ گیا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہیرا رشیدہ کے ہمراہ شاپنگ کو آئی تھی۔ شاپنگ تو معمولی کرنی تھی، اس بہانے مارکیٹ میں فروخت ہونے والی اشیاء کا انہیں جائزہ لینا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کئی بوتیکس دیکھے تھے۔ اس سروے میں انہیں کافی معلومات ہوئی تھیں جو آگے چل کر ان کے لیے ازحد معاون ثابت ہوں گی۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ سامان خریدنے لگی۔ رشیدہ حمیدہ کی بہن تھی، جو حمیدہ کے مقابل بہت خاموش طبع اور خوش مزاج عورت تھی۔ محنتی تھی، بلا کی پھرتیلی، حمیدہ سے بالکل متضاد طبیعت تھی اس کی۔ وہ بیوہ تھیں، پچھلے دنوں گاؤں سے آئی تھیں۔ ہیرا کو وہ بہت بھائی تھیں، سو اس نے اسے بھی کام پر رکھ لیا تھا۔ اب رشیدہ اس کے ساتھ اور حمیدہ فرح کے ساتھ رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کی طرح باتونی لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کی شوقین تھی، جبکہ ہیرا کی طرح رشیدہ کم گو، آدم بیزار اور تنہائی پسند تھی۔ اپنی انہی خوبیوں کے باعث وہ دونوں میں مانوس ہو گئی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، اسی لمحے دوسری جانب سے گرے پینٹ سوٹ میں ملبوس شخص موبائل کان سے لگائے آگے بڑھا تھا۔ موبائل پر بات کرنے کے باعث
اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا تھا۔ ہیرا حسب عادت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے ان کا تصادم ہوا تھا۔ ان کا شانہ اس شخص سے ٹکرایا تھا۔ بے اختیار ان کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کے برتنوں کا شاپر چھوٹ گیا۔ تیز آواز کے ساتھ برتن ڈبوں میں ہی ٹوٹ گئے۔ ہیرا کے پیچھے آتی رشیدہ کے لبوں سے بے ساختہ ہی ہائے اللہ کا نکلا تھا، جبکہ ہیرا گم و گو کی حالت میں فرش پر گرے شاپرز سے ٹوٹ کر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنے واحد میں یہ سب ہوا تھا۔ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی۔ سوری، آئی ایم سو سوری میم، اس نے پروقار انداز میں معذرت کی تھی۔ ہیرا کی سماعتوں میں برتن ٹوٹنے کی آواز سے زیادہ زبردست چھناکا اب ہوا تھا۔ ان کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ می کان کی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے خوفناک تصور سے 20 سال بعد کچھ عرصہ قبل ہی تو چھٹکارا پایا تھا۔ خود کو محفوظ تصور کرنا شروع کیا تھا۔ بے خوفی کی پہلی سیڑھی پر ہی وہ مل گیا تھا جو مجسمہ خوف اور دہشت تھا۔ گرے سوٹ والے نے بھی سرسری نگاہ ان پر ڈالی تھی، مگر نگاہ اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ہیرا نے بھی ان کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ ایک میں خوف اور وحشت تھی، دوسری میں ناقابل فہم تاثرات۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے۔ اس شخص نے آگے ایک قدم بڑھایا تھا۔ ہیرا پیچھے ہٹی تھی۔ ایک قدم، 2 قدم، 3 قدم، پھر ارد گرد لوگوں کے ہجوم کی پرواہ کرتے ہوئے سرپٹ بھاگ لی تھی۔ وہ شخص بھی ان کے پیچھے باہر کو لپکا تھا، مگر اسی دم اندر کی جانب آنے والے لوگوں کے ہجوم میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ بھیڑ سے نکل کر باہر کی جانب گیا تو کافی تلاش کے باوجود وہ نہیں ملی تھی۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ ہیرا ایسی بدحواس ہو کر بھاگی تھی کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ انہیں دیکھ کر رشیدہ بھی افتاء خیز ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ ہر ٹیکسی والے کو منہ مانگا کرایہ دے کر وہ گھر پہنچی تھی۔ راستے بھر وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہی تھی، گویا انہیں کسی کے تعاقب کا احتمال ہو۔ ٹیکسی بھی انہوں نے گھر سے ایک اسٹریٹ پیچھے رکوائی تھی اور گھر میں داخل ہو کر تیزی سے گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ اندر سے بھی تمام دروازے کھڑکیاں لاک کر ڈالی تھیں۔ رشیدہ باہر سے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ فرح گھر میں نہیں تھی۔ ان کی موجودگی اس کے لیے تحفظ و ڈھارس کا باعث بنتی، مگر اب ان کی آمد تک انہیں اسی طرح خوف و پریشانی کا شکار رہنا تھا۔ ہر طرح سے محفوظ ہونے کے باوجود وہ خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہی تھی۔ ابھی بھی اطمینان و سکون سے بیٹھنے کے بجائے مضطربانہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس شخص کا چہرہ ذہن کی اسکرین پر روشن تھا۔ برسوں کی دبی راکھ اڑنے لگی تھی۔ زخموں پر جبیں کھرنڈروں سے خون رسنے لگا تھا۔ ماضی کبھی خوشحال، حقیقت بھی کربناک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ ماضی ہماری حیات کا وہ اہم ترین حصہ ہے جو خوبصورت ہو، بدصورت، خوشنما ہو یا بدنما، ہر حال میں ہماری ذات سے جڑا رہتا ہے۔ ہم اسے لاکھ فراموش کرنا چاہیں، بھولنا چاہیں، جھٹلانا چاہیں، رد کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی زور آور ہوتا ہے، خواہ کیسا بھی ہو۔ ہیرا بھی اس وقت ماضی کے عقاب کے نوکیلے پنجوں سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن ان سے فرار ممکن نہ تھا۔ جلدی بے دم ہو کر وہ ماضی میں گم ہو گئی تھیں۔ فرخ افندی اپنے شہر کے امراء میں شمار ہوتے تھے۔ دہلی میں ان کا مختلف کیمیکلز کا بڑا بزنس تھا۔ ان کی فیملی میں ایک بیٹا عرفان، بیٹی سارہ تھی اور ماں افندی بیگم شامل تھیں۔ دونوں بچے شادی شدہ تھے اور زیادہ تر ملک سے باہر رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کی بیوی کو فوت ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے۔ بہت پرسکون زندگی گزر رہی تھی۔ بیوی کے مرنے کے کچھ عرصے بعد تک وہ ان کی کمی کو محسوس کرتے رہے تھے، مگر گزرتا وقت جانے والوں کو بھلا ہی دیتا ہے۔ وہ بھی تقریباً انہیں بھلا چکے تھے۔ ان کی پرسکون زندگی میں تشنگی بھری ہلچل اس وقت پیدا ہوئی جب امی حضور بستر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ شوگر اور دل کی بیماری نے ان کو بستر پہ ڈال دیا۔ ایسے میں نوکروں کے مزے آ گئے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک بن بیٹھے۔ پورے گھر کا نظام بگڑ کے رہ گیا۔ وقت پر انہیں کوئی چیز تیار ملتی تھی، نہ امی حضور کو دوا غذا مل رہی تھی۔ غصے میں انہوں نے تمام ملازمین بدل ڈالے۔ نتیجتاً بے ترتیبی کے ساتھ ساتھ کچن کے سودا سلف کے ساتھ ساتھ گھر کی اشیاء بھی چوری ہونے لگیں اور نظام میں کوئی بہتری نہ آئی۔ کئی دفعہ ملازم بدلنے کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔
تو انہوں نے گھبرا کر بیٹے بہو کو کہا کہ وہ امی حضور کی صحت یابی تک یہاں رہیں، مگر عرفان بیوی کی وجہ سے آنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے بیٹی سارہ سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں کر رہ لے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی صاف کہہ دیا وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ سگی اولاد کی بے رخی اور بے حسی نے انہیں بھی بیمار کر ڈالا تھا۔ ایسے میں ان کی ملاقات ایک پارٹی میں ہیرا کے ماموں سے ہوئی، جو اپنی جواں سال بھانجی کی شادی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے، اور اس وقت ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ شادی کر لیں۔ اولادوں نے آنکھیں پھیر لی ہیں، وہ اپنی مسرتوں میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں باپ اور دادی کی پریشانی اور مشکلات کا احساس ہی نہیں ہے، اور وہ گھر اور کاروبار ساتھ نہیں چلا سکتے۔ ایک خیال کا کوندا سا لبکا تھا، اور دوسرے ہی دن وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اشفاق صاحب کے ہاں جا پہنچے۔ اشفاق صاحب کا چھوٹا سا مکان ان کی سفید پوشی کا نشان تھا، جسے دیکھ کر ان کے حوصلے اور زیادہ بلند و مضبوط ہوئے، اور وہ یقین کر چکے تھے کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اور ان کے یقین کو ٹھیس نہیں لگی تھی۔ دولت ایسی شب و زور ہے جو اپنے مالک کی ہر برائی اور بدصورتی کو چھپا دیتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ ان کی دولت نے ان کی بڑھتی ہوئی عمر، دوسری شادی، جوان شادی شدہ بچوں کی موجودگی جیسے ہر قابل اعتراض عیب کو چھپا لیا تھا۔ وہ بخوبی جانتے تھے ان حالات اور اس عمر میں ان کا ساتھ صرف متوسط گھرانے کی لڑکی نبھا سکتی ہے، کیونکہ ایسی لڑکیوں کی فطرت میں ہی صبر و برداشت و خدمت گزاری شامل ہوتی ہے، اور ان کے طبقے میں سارہ جیسی بد لحاظ، بد احساس بیٹی اور عرفان جیسے ناخلف و ناہنجار بیٹے ہوتے ہیں، جو مشکلات پڑنے پر ٹھینکا دکھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ ہیرا ان کے لیے ویسی ہی ثابت ہوئی تھی جیسا انہوں نے چاہا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے گھر کو گھر بنا ڈالا تھا۔ ملازم بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے۔ امی حضور کو بھی دوائیں اور غذا وقت پر ملنے لگی تو وہ بھی تندرست ہو رہی تھیں۔ سنا تھا عورت ہی گھر کو جہنم بناتی ہے اور عورت ہی جنت۔ اب یقین ہو گیا کہ بالکل درست بات ہے۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو، خود کو جنت میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ چینی تو لیں۔ ہیرا ان کی نظروں سے شرما کر شوگر پاٹ میں سے چینی چمچے میں سے بھر کر ان کے مگ کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، چینی کی کیا ضرورت ہے؟ اور شرارت سے بولے، پلیز جلدی سے پئیں، امی حضور کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی مجھ غریب کے لیے بھی ٹائم نکال لیا کرو۔ ان کی شائستہ لہجے میں دھیمی سی شوخی تھی۔ ہیرا مسکرا کر رہ گئی۔ ہیرا ایک بات بتاؤ، مگر بالکل سچ سچ، ذرا جھوٹ مت بولنا۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوئے، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ہیرا کو ان کا انداز غیر معمولی محسوس ہوا۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش ہو؟ پہلے دن سے اپنے دل میں مچلنے والے سوال کو وہ زیادہ عرصہ روک نہ سکے، بالآخر فراغت اور تنہائی کے ان لمحات میں پوچھ بیٹھے، دراصل تم کو شادی سے پہلے دیکھا نہ تھا۔ جب میں نے اشفاق صاحب سے تمہارے متعلق سنا تو میں یہی سمجھا تھا کہ ان کی بھانجی پکی عمر کی، معمولی شکل و صورت کی عام سی لڑکی ہوگی۔ عموماً اس ٹائپ کی لڑکیوں کے رشتے صحیح عمر میں نہیں ہو پاتے۔ عمر نکل جانے کے بعد ہر قسم کے رشتے کو قبول کر کے اپنا فرض ادا کر دیا جاتا ہے، مگر شادی کی رات تمہیں دیکھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ قسمت مجھ پر اس طرح بھی مہرباں ہو سکتی ہے۔ تم نہ صرف بے حد حسین اور کم عمر ہو بلکہ مکمل لڑکی ہو۔ دوسری شادی ایک جوا ہوتی ہے جس میں آپ ہار بھی سکتے ہیں اور جیت بھی۔ میں 100% کامیاب رہا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں، ازحد نازا ہوں اپنے نصیب پر، مگر پھر سوچتا ہوں تم میرے ساتھ خوش ہو یا نہیں۔ ان کی بات کی لمبی چوڑی تمہید ان کے اندر پلتے اپنی عمر کے کمپلیکس کی غماز تھی۔ یہ آپ نے کس طرح سوچا کہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ وہ ازحد سنجیدہ تھی۔ میں بزنس مین ہوں، اس فیلڈ میں زندگی گزر گئی۔ اب ہر بات، خواہ وہ بزنس کے حوالے سے ہو، گھر سے تعلق رکھتی ہو یا بچوں سے، ہر تعلق معاملے میں نفع و نقصان پرکھنے کی عادت سی پڑ گئی ہے۔ تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کو منافع بخش پاتا ہوں، مالا مال محسوس کرتا ہوں، مگر جب تمہارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں تو سراسر لاس نظر آتا ہے۔ خود کو ایک طرف رکھ کر حق بجانب بات کروں تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تمہیں اپنی عمر سے
دگنی عمر کا شوہر ملا۔ میرے دونوں بچے تم سے عمر میں کئی سال بڑے ہیں۔ پھر آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ وہ ان کی بات قطع کر کے گویا ہوئی۔ میں بہت خوش و مطمئن ہوں۔ عمروں کا تضاد کم از کم مجھ جیسی لڑکی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نہ ہی میں ناخوش ہوں، نہ اپنے نصیب سے شکوہ کرنا ہوں۔ دراصل خرم صاحب، عورت مرد سے تحفظ چاہتی ہے۔ عزت و توقیر حاصل کرنا اس کی چاہ ہوتی ہے، چاہت و الفت پانا اس کی خواہش، ضروریات زندگی کے حاصل کے لیے بھرپور تعاون کی بھی طلبگار ہوتی ہے۔ جو خاوند اسے سب دے سکتا ہے وہی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، اور آپ میں یہ سب موجود ہے۔ میں آپ کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ آپ کی رفاقت کو زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، پھر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے ہمارا تعلق صدیوں پرانا ہے۔ اس کے شرمائے لجائے لہجے میں یقین اور صداقت کی خوشبو تھی۔ خرم، جو بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے، لہجے کو کھوج رہے تھے، آنکھوں کو پڑھ رہے تھے، کیونکہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے پر آنکھیں نہیں۔ لہجہ مصلحت کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے، آنکھیں صرف سچ بولتی ہیں۔ لیکن یہاں پر صداقت کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ان کے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ وہ طمانینت سے مسکرائے تھے۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah, I'll upload episode 12 in next video. Till then, please like it, subscribe it and share it. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.